अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह इख़लास में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये खूबसूरत नाम अस-समद, जो एक बहुत ही वसी नाम है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये नाम कुरान में सिर्फ एक ही बार आया है, सूरह इख़लास में। इसका आम तौर पर तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह बेनियाज है, लेकिन अस-समद का लफ्ज़ इससे कहीं ज़्यादा गहरा, डीप है। अरब लोग समद ऐसी चट्टान को कहते थे कि जो सबसे ऊंची हो, मजबूत हो। किसी भी चीज़ की पीक को, किसी भी चीज़ की चोटी को समद कहा जाता था। समद ऐसे सरदार को भी कहते थे जो कबीले के सबसे आला और पावरफुल सरदार हो और हर कोई अपनी ज़रूरियात और अपनी हाजात लेकर उनके पास जाता हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अस-समद है, द अल्टीमेट फुलफिलर ऑफ नीड्स। दुनिया में जितने भी हाजत रवा हैं, उनमें से कोई भी अल्लाह जैसा नहीं हो सकता। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि जिसके पास बहुत से लोग भी अपनी हाजत और ज़रूरत लेकर आते हों, वो ख़ुद भी आखिर इंसान है और उसकी भी अपनी नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, जिनके लिए वो औरों के सामने मोहताज है। दऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब। इस दुनिया में तो तालिब भी कमज़ोर है और मतलूब भी, लेकिन अस-समद का एक मतलब ऐसा ज़रूरत पूरी करने वाला है कि जिसकी ख़ुद कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, उसकी कोई नीड नहीं, वो हर किसी की ज़रूरत पूरी करे और उसकी कोई ज़रूरत ना हो। इसीलिए अस-समद का अक्सर तर्जुमा बेनियाज किया जाता है, क्योंकि अल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है, अल-गनी है, किसी का मोहताज नहीं। दूसरा ये कि इस दुनिया का कोई भी हाजत रवा एक वक्त में कितने लोगों की ज़रूरत को पूरी कर सकता है। इस दुनिया के हाजत रवा की एबिलिटी, उसकी काबिलियत, उसके असबाब, उसकी वसाइल, ताकत, अकल, समझ, हिकमत सब महदूद है। इसीलिए वो अपनी महदूद वसाइल में महदूद लोगों की ही ज़रूरियात पूरी कर सकता है। लेकिन अल्लाह अस-समद है, वो पूरी कायनात की ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला है और उन ज़रूरतों को अपनी हिकमत और अपने इल्म के मुताबिक पूरा करने वाला है। तीसरा ये कि इस दुनिया में एक इंसान की सारी ज़रूरतें एक सोर्स से पूरी नहीं हो सकती। हम इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, रोटी रोज़ी कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, इल्म हासिल करने के लिए किसी उस्ताद के पास जाते हैं। कोई एक शख्स, कोई एक इंसान हमारी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, ना ही वो ये करने की ताकत रखता है। अल्लाह अस-समद है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। कह दो कि अल्लाह एक है, लेकिन वो हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक अकेला ही काफ़ी है। आज हम इसी पॉइंट को एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ह्यूमन नीड्स को, इंसानी ज़रूरियात को माइक्रो लेवल पे देखा जाए, तो कोई एक भी ऐसी ह्यूमन नीड नहीं है जिसे अस-समद पूरी ना कर सके। फिर आखिर इंसान की ज़रूरियात क्या हैं? बहुत पहले मैंने मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स पढ़ी थी, जिसमें अब्राहम मैस्लो ने तमाम इंसानी ज़रूरियात को जमा करके एक ऑर्डर में प्रेजेंट किया था, एक हायरार्की में प्रेजेंट किया था। ये एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे साइकोलॉजी में, बिजनेस में, मैनेजमेंट साइंसेस में पढ़ाया जाता है। अगर हम मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स को लेके चलें, तो मोर और लेस सारी इंसानी ज़रूरियात को ये एक थ्योरी कवर कर लेती है। तो देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अस-समद है, उसने कैसे कुरान में हर एक इंसानी ज़रूरत को पूरा करने का वादा किया है। मैस्लो की हायरार्की में सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी जिस्म की ज़रूरियात, जिसमें सबसे पहले भूख और प्यास है। अल्लाह ताला ने इंसान को पेट की भूख के साथ पैदा किया और साथ ही इंसान से रिस्क का वादा भी किया। एक छोटी से छोटी चींटी हो या समंदर की गहराई में छुपी हुई कोई भी मखलूक हो जिसके बारे में हम जानते भी नहीं, उन सब को रिस्क पहुंचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला सूरह हिज्र में फरमाते हैं, वजअलना लकुम फीहा मआइशा व मन लस्तुम लहू बिराज़िकीन।
اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں ذرائع معاش بنائے، اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرزاق ہے۔ جو رزق اللہ نے بندے کے لیے مقدر کر دیا وہ الصمد بندے تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ غیب کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، اسباب بنتے ہیں اور بندے تک اس کا رزق پہنچ جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے یہ بھی اگزامپل دے دی کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی اسباب کے بھی رزق پہنچا دیتا ہے، اپنے امر سے، کن سے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم سلام علیہا کے حجرے میں جایا کرتے تھے تو ان کے پاس طرح طرح کا رزق پاتے، بے موسم کے پھل پاتے، اور پوچھتے یا مریم انا لکی ہاسا، اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ حضرت مریم جواب دیتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ نہ صرف الصمد انسان کے رزق کی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ وہ ہر انسان کی نیچر، اس کی فطرت، اس کے شاکلہ کے مطابق اس کے رزق کی مقدار بھی مقرر کر دیتا ہے۔ کس کے لیے کتنا رزق کافی ہے صرف اللہ جانتا ہے، کہ کس کو زیادہ دے دیا تو وہ باغی ہو جائے گا اور کس کو کم دے دیا تو وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ وہ ہر کسی کو اپنے علم کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ انسان کے جسم کی ضرورت میں روٹی کے بعد کپڑا انسان کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی نے ہی انسان کی یہ ضرورت بھی پوری فرمائی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش و زیبائش کا سبب بنتا ہے۔ پھر انسان کے جسم کو آرام کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیند بنائی اور رات بنائی تاکہ انسان کی یہ ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون اور آرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دیتا تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ اس میں تم آرام کر سکو؟ یعنی کہ وہی الصمد ہے جو ہماری نیند اور ہمارے آرام کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اولاد کی خواہش انسان کی ایک بیسک ضرورت ہے، انسان کے انسٹنکٹ کا حصہ ہے۔ انسان خود مر جاتا ہے لیکن وہ اپنی جنریشن اور اپنی اولاد کے تھرو دنیا میں ایگزسٹ کرنا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ضرورتوں کا پورا کرنے والا الصمد ہے جو نہ صرف اولاد دیتا ہے بلکہ انسان کو اس کی فطرت اور اس کی شاکلہ اور اس کی پرسنالٹی کے مطابق عطا کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کی ہی ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور وہ جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ تو جاننے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ چاہے تو اسباب سے اولاد دے، ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے مناسب ہوں، اپروپریٹ ہوں، ان کو ملوائے اور پھر اسباب کے ذریعے ان کو اولاد دے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے، اور اسی سے بنایا، اس نے جوڑے بنائے تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ تو جب وہ شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو تو اسے حمل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اسباب سے دے یا وہ چاہے تو اپنے امر سے، کن سے اولاد دے دیتا ہے، اگینسٹ آل آڈس۔
جیسے حضرت مریم کو بغیر کسی مرد کے حضرت عیسیٰ عطا فرمائے۔ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی عمر رسیدہ تھے اور ان کی بیویاں جوانی سے ہی بانجھ تھیں، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن میں دکھا دیا کہ وہ چاہے تو انسان کی ضرورت بغیر کسی سبب کے اپنے موج سے، اپنے کن سے پوری کر سکتا ہے۔ پھر جب انسان کی بیسک جسم کی ضروریات پوری ہو جائیں تو انسان کی ایک بہت اہم نیڈ، ضرورت جو ہمیں میسلو کی ہائرارکی میں ملتی ہے، وہ ہے سیفٹی، سیکیورٹی، حفاظت اور امن۔ یہ ضرورت بھی میرا رب الصمد ہی پوری کرتا ہے، اور جیسے وہ حفاظت کر سکتا ہے ویسے کوئی اور حفاظت نہیں کر سکتا۔ واللہ خیر حافظہ، بے شک اللہ بہترین محافظ ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور انہیں خوف میں امن عطا فرمایا۔ وہ ایسا حفاظت کرنے والا ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، وہ مسلسل انسان کو اپنی حفاظت کے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے اور پیچھے 2 فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں جو ہر طرح کے خطرے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ظاہر اور غائب کے جتنے بھی شر ہیں ان سب سے حفاظت کرنے والا الصمد، الحفیظ، اس سے بہتر سیکیورٹی کون دے سکتا ہے؟ انسان کا جسم ہے تو اسے اس جسم کو بیماری کا بھی خطرہ ہے، اور ان بیماریوں سے حفاظت اور صحت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی ہے۔ ڈاکٹرز، طبیب، راقی صرف اللہ تعالیٰ کے ٹولز ہیں، ایک ذریعہ ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ الشافی ہی انسان کی یہ ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ پھر ایک بار جب جسم کی ضروریات پوری ہو جائیں تو انسان کی نفسیاتی اور ایموشنل ضروریات آ جاتی ہیں۔ انسان کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اکیلے پن سے ڈرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے اس کی فطرت کا حصہ بنایا ہے۔ جہاں اللہ نے انسان کی یہ ضرورت بنائی کہ وہ اکیلے پن سے ڈرتا ہے، وہیں اسے اپنے ساتھ کا یقین بھی دلایا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان حضرت یونس کی طرح مچھلی کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور دشمن غار کے دہانے تک آ پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھبراہٹ محسوس کی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں اللہ نے انسان کے اندر کسی کے ساتھ کی ضرورت پیدا کی تو الصمد نے اپنے ساتھ کا وعدہ بھی کیا۔ پھر انسان کو محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ الودود ہے۔ ود ایسی محبت کو کہتے ہیں جو صرف دل میں ہی نہ ہو بلکہ جس کا اظہار بھی کیا جائے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے، اور اگر تم دنیا بھر کی تمام دولت بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں ایسی محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ پھر انسان کے لیے اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا، ایک انٹیمیٹ رشتہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان میں سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرتے۔ انسان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے الصمد نے۔ انسان کے اندر کسی کی قربت کی خواہش پیدا کی اور ساتھ ہی اپنی قربت کا یقین بھی دلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، بے شک میں بہت ہی قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، اور ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ زندگی ہے تو پریشانیاں بھی ہیں، انسان ہر وقت مشکل میں ہے اور اپنی مشکل کسی کو سنانا چاہتا ہے۔ ہر انسان کو ایک اچھا لسنر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ اللہ السمیع ہے، اس سے زیادہ سننے والا کون ہوگا؟
جب حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں سخت غم کا شکار تھے اور رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تب ان کو لوگ اور ان کے گھر والے کرٹیسائز کرتے تھے کہ آپ تو اپنے آپ کو اس کے دکھ میں ہلاک کر دیں گے. تو حضرت یعقوب کہتے تھے انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنا غم اور اپنی پریشانی صرف اللہ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر بات کا جواب بھی دیتا ہے. کتنی بار عورتوں کو اپنے ہسبینڈ سے شکایت ہوتی ہے نا کہ آدھے گھنٹے سے میں بول رہی ہوں اور آپ جواب ہی نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جواب دیتا ہے جب بھی پکارو. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے جب بھی وہ اسے پکارے. وہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ جانتا بھی ہے، دل کی ہر بات جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے. انسان کی نیڈز میں سے ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ کوئی مجھے سمجھ سکے، میرے حالات کو، میری نیچر کو، میرے دل کی بات کو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چاہے اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دوست ہوں، ساتھی ہوں جو دشمن اور مخالفوں کے ساتھ اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کی ہیلپ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَالَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے ایک دوست کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے ایک مددگار کے اعتبار سے. پھر جب انسان کی بیسک جذباتی اور نفسیاتی ضروریات بھی پوری ہو جائیں تو انسان کی نیڈ کا اگلا لیول آتا ہے جسے میسلو نیڈ فار سیلف اسٹیم کہتا ہے. انسان کو عزت، طاقت، ملکیت، ریسپیکٹ، آنر، ان سب چیزوں کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے. جس کو عزت، آنر اور ریسپیکٹ چاہیے تو الصمد انسان کی ضرورت اس ضرورت سے بھی واقف ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے. اتھارٹی، آنر، ملک، ریسپیکٹ سب اللہ اپنی مرضی سے بانٹتا ہے، انسان کے شاکلہ کے مطابق، انسان کی پرسنالٹی اور فطرت کے مطابق. اللہ اپنی حکمت اور علم کے لحاظ سے یہ نعمتیں بھی بانٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللہم مالک الملک، کہو کہ اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بیدک الخیر، اور چاہے تو عزت دے یا ذلت، ملک دے یا ملک چھین لے، تیرے ہاتھ میں صرف اور صرف خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے. آخری اور سب سے سپیریئر نیڈ وہ انسان کی سیلف ایکچولائزیشن ہے، یعنی انسان کی خواہش کہ وہ اپنا پورا پوٹینشیل اچیو کر سکے. the need to be the best that one can be. یہ خواہش انسان کی روح کی ضرورت ہے، اسپریچول نیڈ ہے. انسان اپنی احسنی تقویم تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ ضرورت بھی انسان کے اندر اس کے رب نے ہی ڈالی ہے، اور یہ ضرورت بھی الصمد ہی پوری کرتا ہے. روح آسمان سے آئی ہے اور اللہ کے امر کا حصہ ہے، اور اس کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ اپنے امر سے ہی پوری کرتا ہے. یعنی ہدایت اور قرآن وہ لائٹ ہے جو انسان کی سیلف ایکچولائزیشن کا راستہ ہے، اور جو ہدایت کی خواہش کرتا ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس کو اس راستے پہ ڈال دیتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. کوئی انسان کسی دوسرے کی یہ نیڈ پوری نہیں کر سکتا. انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، صرف الصمد ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ہے. میرا رب ہی سیلف ایکچولائزیشن، ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے. علم، حکمت
سب وہ راستے ہیں جو انسان کو ہدایت تک پہنچاتے ہیں۔ علم اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ جس کو حکمت ملی تو اسے حقیقت میں بہت ہی بڑی خیر مل گئی۔ علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے خزانوں میں سے ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم، حکمت، کتاب، قرآن، ہدایت سب روح کی نیڈز ہیں اور سیلف ایکچولائزیشن کا راستہ ہے۔ اسی لیے قرآن کو رحمت کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن انسان کو اپنی ہائیسٹ پوٹینشیل حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ the best that one can be۔ یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد۔ وہ ایک ہے اور وہ انسان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ خود بے نیاز ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، لیکن انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے، چاہے وہ روٹی کپڑے جیسی بیسک ضروریات ہوں یا پھر ہدایت اور حکمت جیسی روحانی ضروریات، انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے الصمد کا محتاج ہے اور اس کے آگے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان برخوردار، میں تمہیں چند اہم باتیں بتاتا ہوں۔ تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اپنے دل میں اللہ کو رکھو، تم اسے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری دنیا بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صفحے خشک ہو گئے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور اس کا سٹیٹس حسن ہے۔ جب انسان کو احساس ہو جائے کہ حقیقت میں اس کی ہر ضرورت، ہر حاجت الصمد نے پوری کرنی ہے، تبھی انسان کے اندر سچا اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سورہ اخلاص کہا گیا۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ اصل حاجت روا صرف الصمد ہے، تب انسان اپنے دل کو باقی تمام بتوں سے، محبتوں سے، شرک سے پاک کر لیتا ہے۔ وہ تمام کمزور سہارے جن پہ انسان ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ سب ہٹا کے انسان ایک واحد اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صرف اللہ ہی انسان کا واحد سہارا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر عمل کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔